बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस माबूद के लिए जो आलमीन का रब है, और सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ हसन आसिफ। पेश खिदमत है आपका अपना और स्पेशल प्रोग्राम जो मुसलसल आप समात फरमा रहे हैं, दीन और अक्ल। यानी दीन वो जिसमें अक्ल की भरपूर ज़रूरत हो, और अक्ल वो जो दीन को समझने में पूरी तरीक़े से एक सही जो इशारा होता है उसको समझे। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। ये हमारा चौथा एपिसोड है, और जैसा कि आपको मालूम है, मुसलसल जो हमारे 3 एपिसोड गुज़रे हैं उसमें हमने आपको उन अहम बातों के बारे में बताया जिसकी आज इस माशरे समाज को बहुत ज़रूरत है। चाहे कितनी ही कोई तरक्की क्यों ना कर ले, आज आप देखें ज़माना कहाँ पहुँच चुका है। कितने ऐसे स्कॉलर्स हैं, कितने ऐसे ही लोग हैं, कितने ही ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने तरक्की की राहों में अपने को ऐसा साबित किया कि आज जो स्टार कहा जाता है, जो एक सितारा कहा जाता है, उस तरीक़े से चमक रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि इंसान अगर बढ़ना चाहता है आगे, तो अक्ल के साथ ही बढ़ सकता है, बिना अक्ल के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो आइए अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से इस्तक़बाल करते हैं मौलाना मोहम्मद अली गौहर साहब क़िबला का और शौकत आबदी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग मुसलसल हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने हुए हैं। सबसे पहले तो अगर जिस तरीक़े से देखा जाए, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो अक्ल के सिलसिले से निशानदेही की है, जो आपने पिछले एपिसोड में मेरे ख्याल से वजाहत करना चाहिए थी, क्योंकि वक्त की कमी हो जाती है, सवाल बहुत सारे होते हैं, जाहिर सी बात। हम चाहेंगे उसी को एक बार फिर से आप हमारे नाज़रीन को बता दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन। गुफ्तगू हमने ये की थी कि ज़रूरत है अक़ल को पहचानने की, और इस पर एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि अक़ल की शनाख्त मैंने अर्ज़ की थी पिछले एपिसोड में आपके साथ कि मासूमीन ने ये फ़रमाया है कि अक़ल इंसान वो होता है। हो सकता है ज़हन में सवाल ये पैदा हो कि हम मासूमीन के बयान के मुताबिक साहिब अक़ल को क्यों पहचानें, हम अपने एतबार से तय करें अक़ल कौन है। तो मैं अपने सुनने वालों से कहना चाहूँगा, इस सिलसिले में अगर आप अक़ल का इस्तेमाल करें तो अक़ल का तकाज़ा ये है कि किसी भी शय की शनाख्त उसके माहिर से कराई जाती है। मुझे कुछ करेंसी, कुछ नोटें अगर मुझे दे दी जाएँ, उसमें मुझे पहचानना हो कि सही कौन सी है, गलत कौन सी है, अच्छी कौन सी है, ख़राब कौन सी है, कौन सी वाकई है और कौन सी गैर वाकई है, तो मैं तो नहीं पहचान सकता। ज़रूरत है कि मैं उसके पास जाऊं कि जो उसे सही से पहचान सकता हूं। इसलिए लाजिम है कि साहिबान अक़ल की शनाख्त के लिए हम अपनी अक़लों से तय न कर पाएँ, उनसे पूछें जो कामिल अक़ल हैं, जिन्हें अल्लाह ने अक़ल दे करके वाकई तौर पर भेजा हो। और जब उनसे पूछेंगे साहब आक़िल कौन है, तो यूँ तो बहुत सी हदीसें मौला कायनात की हैं और दीगर अइम्मा की हैं, और मगर सिर्फ एक हदीस में पेश करना चाहूँगा सुनने वालों के लिए। मौला कायनात फरमाते हैं, अल आक़िलु मन वज़अल अशिया मवाज़िअहा वल जाहिल ज़िद्दु ज़ालिक। आक़िल वो है जो हर शय को उसके सही मकाम पे रखे। एक फ़िक्रे में बहुत बड़ी बात मौला कायनात ने हम तक पहुँचा दी। आक़िल इंसान को पहचानना है तो ये देखो कि आया चीज़ों को अपने मकाम पे रख रहा है कि नहीं रख रहा है। जिसका जो मकाम, उसको उस मकाम पे रखना, ये अक़ल की अलामत है मौला कायनात की रोशनी में। अगर ऐसा नहीं, जैसे मैंने मिसाल दी आपको, अगर मान ली कोई इंसान सर की टोपी को पैर में पहन ले तो क्या कहेंगे आप, दीवाना हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसने इस शय को उसके असल मकाम पे ना रख के कहीं और रख दिया है। जो इंसान अहल नहीं है हमें सिखाने का, उसके पास हम सीखने चले जाएं, मतलब कि हमने इस चीज़ को गलत मकाम पे रख दिया है, जो उसका मकाम नहीं था हमने वहाँ इसे रख दिया है। मफजूल को हमने अपना लीडर बना लिया हो, इसके अंदर सलाहियत ना हो, तो ये हमारे आक़िल ना होने की अलामत है। मौला कायनात बहुत सी दक़ी बातें इसके अंदर है, अगर आप गौर फरमाएं। साथ इमाम फरमाते हैं कि इन्नल उक़ला तरकुल फ़ुज़ूल दुनिया फ़कैफ़ ज़ुनूब। उक़ला वो हैं, इसी को मैंने कोट किया था इशारतन आपके ज़िम्मे, उक़ला वो हैं जो दुनिया की फ़ुज़ूलियात को तर्क कर देते हो। हर फालतू बात दुनिया की छोड़ दें,
وہی صاحب عقل ہے یہ معصومین کی روشنی میں. تو اب یہاں پر امام کہتے ہیں کہ اگر انسان فضولیات دنیا کو چھوڑ دے رہا ہے تو گناہ سب سے بڑے فضول کا نام ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو انسان اس کو ترک کرتا ہے فضولیات، عام فضولیات کو، گناہ اس سے بڑھ کے فضولیات ہے، لہٰذا وہ بھی اسے ترک کرنے والا ہوگا. اور اگر میں آسان لفظوں میں مولانا کائنات فرماتے ہیں کہ العاقل من تورع عن الذنوب وتنزہ من العیوب. بہت آسان واقعہ بڑی قیمتی اور بڑی گہری بات ہے مولانا کائنات کی. ویسے بات ہے امام کا کلام جو ہوتا ہے امام الکلام کہلاتا ہے. کہتے ہیں عاقل وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہو. اور کہہ رہے ہیں عاقل وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہو. اگر گناہ سے نہیں بچ رہا ہے اس کا مطلب وہ عاقل نہیں ہے. واہ، اگر بہت اچھی آپ نے بات کہی، لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ امام کی حدیثوں پر غور تو بہت دور کی بات ہے. استغفر اللہ ربی بات، اس کے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اپنی بنائی ہوئی حدیثوں کو معاذ اللہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ادھر سے ادھر سے نکال کے میٹیریل اس کو ڈال کے امام کا نام لکھ کے فارورڈ کر دیا جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ظاہر بات بہت بڑا گناہ ہے، یہ جرم ہے. جی. اور شوکت صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے، اب ہم بات کریں کہ انسان اپنے اندر اگر شعور پیدا کرتا ہے، یعنی اگر شعور کی علامت ہے، کیا وہ عقل سے ہی؟ وہ شعور جبھی ہوگا جب ہمارے پاس عقل کامل ہوگی یا عقل ہوگی. تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، طریقہ تو دنیا چاہے جتنا تلاش کرے، طریقے فقط وہی ہوں گے جو اللہ نے بتائے قرآن مجید میں، یا وہ طریقے جو اللہ والوں نے یعنی معصومین نے جن کی عقل کامل تھی، ٹھیک ہے، جو بتائے وہی طریقے لگیں گے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اگر رائج کیا جائے گا تو وہ عقلی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. وجہ کیوں؟ جب بار بار میں یہ کہوں گا کہ ہر فیلڈ میں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے. یہ ایکسپرٹ کیسے بنتا ہے؟ دنیا سے تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اس کی ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ، تیسرے اسٹیپ، یعنی اس کی منزلیں طے کرتا ہوا کسی مقام پر پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ جس کو عقل کامل اور علم دے کر اللہ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب تک اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی آپ کے اندر شعور نہیں پیدا ہوگا. کیونکہ شعور کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، شعور کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اور علم کا شہر خود ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انہوں نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی نے کیا کہا کہ میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب رسول اللہ ہم کو اس کتاب کو پڑھانے کے لیے آئے جس میں ہر خوش کو تر موجود تھا، یعنی علم کی ایسی کتاب کہ جس کا جوڑ تو چھوڑیے، جس کی ایک آیت کا جوڑ دنیا نہیں لا سکتی. ٹھیک ہے، اور پیغمبر ہم کو دو چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک قرآن اور دوسرے قرآن کے جانکار، ایک قرآن اور دوسرے قرآن کے ایکسپرٹ جن کی عقل جو ہے وہ کامل تھی. تو پیغمبر ہم کو ایسے نہیں چھوڑ کے گئے، پیغمبر ہم کو ایسے چھوڑ کر نہیں گئے، ہم کو کتاب کے ساتھ کتاب کے ایکسپرٹ کے حوالے کر کے گئے. تو شعور تبھی پیدا ہوگا جب ہم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے. یعنی اگر علم حاصل کرنا ہے تو ہمارے پاس کتاب ہونی چاہیے، کتاب موجود ہے تو کتاب کا جانکار ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہم کو ایک نہیں 3 اطاعتوں کا حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے، رسول جو چاہتا ہے وہ اولی الامر کرے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ رسول کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی 100% اطاعت رسول اللہ، ٹھیک ہے، اور اللہ اور رسول کی 100% اطاعت وہ جن کی عقل کامل ہے، یعنی اولی الامر. تو
اب آنکھ بند کر کے اگر ان لوگوں کے پیچھے چلنے لگیں جن کی عقل کامل تھی اور جو علم و حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے، جنہوں نے ہمیں ان کے ساتھ پہ جوڑ دیا تھا، تو یقیناً ہمارا شعور بھی بیدار ہوگا، ہماری عقل بھی پختہ ہوگی، اور دھیرے دھیرے ہم عقل کی روشنی میں جیسے ہی ان کے دامن سے بڑھتے ہوئے ان کی معرفت حاصل کرتے چلے جائیں گے، ہم باشعور بنتے ہی چلے جائیں گے، اور کسی بھی باشعور آدمی سے معاشرے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بے شعور آدمی سے دین کو بھی تکلیف ہے، معاشرے کو بھی تکلیف ہے۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جن کی عقلیں کامل ہیں ان سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ بہت اچھی بات شوکت صاحب، اگر ہم چاہیں قرآن مجید کی روشنی میں بھی آپ کو جس کی وضاحت پیش کر دیں۔ ساری بات تقریر ہو چکی۔ شعور کہتے کسے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف شعبہ علم میں شعور کی مختلف تعریفیں کی گئی، اور میں آسان لفظوں میں اپنے سنانے کو کہوں تو شعور کا مطلب ہے اپنے عقل کی وہ کیفیت جو اس کے ذاتی حالات اور ماحولیات میں ربط پیدا کر دے۔ ذاتی حالات میں اور اس کے ارد گرد کے جو حالات ہیں، اس میں ربط پیدا کرنے والی قوت جو عقل کی کیفیت ہوتی ہے، اسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ شعور پیدا کرنے کے لیے اس وقت تک ہم اپنے اندر احساس نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے ذاتی وجود اور خارج چیزوں میں رابطہ نہ پیدا کریں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کی خلقت میں نشانیاں رکھی ہیں۔ کیوں؟ کس کے لیے ہیں؟ صاحبان عقل کے لیے۔ پھر عقل کی بات آئی، بہت اچھی بات ہے۔ اب جب تک ان نشانیوں پہ غور، جو ہمارے باہر کی چیزیں ہیں، ان پر غور کر کے اپنے ذاتی وجود کو ان دونوں سے جوڑا نہیں جائے گا، تب تک شعور کی منزلیں طے نہیں ہو سکتی ہیں۔ امام آئیں گے تو ہم محفلیں سجائیں گے، جب امام آئیں گے تبھی ہم محفلیں سجائیں گے۔ ہم امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام تو ظاہراً ہماری آنکھوں کے سامنے اگر نہیں ہے، لیکن امام کی حدیث میں کہ تم مجھ سے بات کرو، میں تمہاری بات کا جواب دے رہا ہوں۔ جب امام کا ظہور ہوگا تب عقل کامل ہوگی۔ اس طریقے کی باتیں ہیں، کیا ہم امام کا ہی انتظار کریں کہ جب امام آئیں گے تب ہماری عقل کامل ہوگی، یا اس کی اور کوئی وجوہات ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ امام آئیں گے تو ہماری عقلیں کامل ہوں گی۔ اب اس کے بعد کیا مطلب؟ ہم اسی لیے بیٹھے رہیں کہ امام آئے تبھی ہوگا؟ انتظار کر رہے ہیں۔ امام آئیں گے، دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، تو ہم اس کے انتظار بیٹھے رہیں، دنیا عدل و انصاف بھری، تب امام آئیں گے تب ہوگا۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے، سیدھی بات ہے، اگر ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہیں تو کیا انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام ہے؟ بہت چھوٹی سی بات میں کروں، اگر سامنے سے آپ کے سامنے مثلا ایک پروگرام ہو رہا ہے، ایک تقریب ہے، ایک بارات آنے والی ہے، آپ کے کوئی خاص مہمان آنے والے ہیں، آپ لوگ کو آنا ہوگا، خاص مہمان آ رہے ہیں صاحب، ہم بیٹھے منتظر ہیں صاحب، ہاں مہمان ہمارے آ رہے ہیں، بامبے سے آ رہے ہیں، لکھنؤ سے آ رہے ہیں، ہم گھر کے اندر بیٹھے رہیں اپنے مہمان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسے انتظار نہیں کہتے۔ آپ دیکھیں کیفیت کیا ہوتی ہے انتظار کرنے والے کی، جو آ رہا ہے کچھ لمحے کے بعد وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، انتظار میں ٹہلنے لگتا ہے، بے شک بے صبری شروع ہوتی۔ تھوڑا وقت گزرا، اب آج کا زمانہ فون کا ہے، کہاں پہنچے، کتنی دیر لگے گی۔ یہ حرکتیں جو آپ کی ہیں، جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں، خاموش نہیں بیٹھے ہیں، آپ کا حرکت کرنا، آپ کا اس سے بار بار رابطہ کرنا کہاں پہنچا ہے، اس کی آمد سے پہلے گھر کو آراستہ کرنا، اس کے ضیافت کے سامان فراہم کرنا، یہ سارے اعمال تقاضا ہے انتظار کا۔ اگر آپ کسی کے منتظر ہیں تو اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے سامان کا فراہم کرنا اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہ عام انتظار کا تقاضا ہے۔ اور اپنے زمانے کے امام کے منتظر ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے انتظار نہیں ہوتا۔ انتظار کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو تیار کریں ان کے استقبال کے لیے، ان کی آمد سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو آمادہ کریں ان کے استقبال کے لیے، ان کی آمد سے پہلے اپنے اندر ہم وہ اضطرابی کیفیت پیدا کریں جو ایک منتظر کے اندر ہونی چاہیے اپنے امام کے استقبال کے لیے۔ یہ ہے تقاضا انتظار کا، نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے۔ بالکل تڑپ ہونی چاہیے، بےقراری ہونی چاہیے کہ ہاں امام آ رہے ہیں ہمارے، اور ہمارے سب سے اسپیشل ظاہر بات ہے اگر وہ آ رہے ہیں تو ہمارے اندر کتنا ایک شوق، ایک ولولہ
اور سیدھی سی بات میں کہوں، جب ولولہ اور شوق ہو ملنے کا اور پھر امام کے سامنے آنا ہے، امام آنے والے ہیں، تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ہم اسی اعتبار سے اچھا سا لباس پہن لیں، صاف ستھرا سا. ایک تقاضا ہے نا ان کے اعتبار سے، شان سے، کہ ان کی نگاہیں ہم پر پڑیں تو جاذبیت ہو، نفرت نہ ہو. یہ ظاہری مثال میں دے رہا تھا آپ کو. اگر امام کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے جسم کو باطنی آفتوں سے پاک کرنا تاکہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں تو ہماری نگاہیں ان کے سامنے ہوں اور ہم شوق سے دیکھ سکیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی گندگی ہمارے اوپر وجود میں ہو اور ہم چھپتے پھریں کہ ارے امام آ گئے اور ہم کیسے جائیں گے. تو اگر امام کی آمد پر عقل کامل ہوگی تو ہمیں ان کی آمد سے پہلے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ جب وہ آئیں تو ان کی نگاہ ہمارے اوپر محبت شفقت کے ساتھ پڑے. ہمارا کردار ایسا نہ ہو کہ ہم سائڈ کر دیے جائیں اور ہم ان کے سامنے کھڑنے کے قابل نہ رہ سکیں. شوکت صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے کہ ایک انتظار کی بات کہی آغا نے، گفتگو عقلی کے ہی سلسلے سے ہے کہ عقلی اعتبار سے ہم کس حد تک امام کا انتظار کرتے رہیں اور ہماری کیا ذمہ داری اور ہمیں کیا تیاری کرنا چاہیے امام کے آنے کی. دیکھیے، ساری گفتگو عقل پر ہو رہی ہے اور بہت اچھی مثال دی مولانا نے کہ اگر کوئی آ رہا ہے آپ کے یہاں مہمان تو آپ کے اندر کتنی بے چینی ہے اور آپ ساری انفارمیشن رکھتے ہیں تو اس کی کہ کہاں پہنچا، کس جگہ پہنچا. اور بہت اچھی بات چیت کی کہ صاحب ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ان کو مہمان کو کیا پسند ہے اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات چیت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں تو ان کی نگاہ اگر پڑے ہم پر تو وہ خوش ہو جائیں. آپ کیا کرتے ہیں، مہمان آتا ہے تو اس کے لیے سارا انتظام کرتے ہیں، اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں. تو پھر امام کو جو پسند ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے، آپ اپنے اندر سے ان برائیوں کو نکال کر پھینک دیجئے جن کو امام پسند نہیں کرتے. آپ اپنے گھر سے ان تمام چیزوں کو نکال کر پھینک دیجئے جو امام پسند نہیں کرتے ہیں، برائی کو، غیبت کو، جھوٹ کو، رشوت کو، ہر عیب کو. یعنی آپ پہلے اپنے آپ کو پاک کیجئے، پھر اپنے گھر کو پاک کیجئے، پھر اپنے معاشرے کو پاک کیجئے. عقل کا یہی تقاضا ہے کہ بیٹھ کر انتظار نہ کریں. ارے عقل تو کامل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ان کے آنے کے بعد وہ تو مالک و مختار ہیں، زمین اپنے خزانے اگل دے گی. ٹھیک ہے، تو ان سے کچھ وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. بے شک بے شک. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں ہم کو بھی تو وہ کرنا چاہیے. اگر ہم یہ سب نہیں کر رہے ہیں، فقط صرف انتظار کی دعا کر رہے ہیں، ہمارے گھر جو ہیں وہ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، ہم خود جو ہے برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے برباد ہو رہا ہے، ہم اس کے اصلاح کے لیے بول نہیں رہے ہیں، حق نہیں کہہ رہے ہیں، سچ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رشتے خراب ہو جائیں گے، ہمیں دنیاوی نقصان ہو جائے گا. تو جب امام تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر ہمیں حتی الامکان وہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کریں، اپنے گھر کے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے کی برائیوں کو ختم، تاکہ ہم امام سے یہ کہہ تو سکیں کہ ہماری جتنی استطاعت تھی، جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے اسے کرنے کی کوشش کی، ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم سے خدمت ہو سکی ہم نے اس کو کیا، اب اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے تھے. تو کچھ کہنے کے تو لائق، یا ہم اتنا نہیں کر سکے ہم نے کچھ کیا تو کچھ کرنے کے لائق تو ہم بنے. اگر جس طریقے سے دیکھا جائے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ جب امام آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کون سا دین لے آئے. بے شک دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے، کیونکہ یہ حدیث اپنے آپ میں خود اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس دور غیبت میں عمومی طور پر لوگ حقیقی دین سے اتنا دور ہو جائیں گے، ان کی اپنی خود ساختہ رسومات، اپنے بنائے ہوئے عقیدے، اپنے بنائے ہوئے نظریات، اور پستی کی انتہا یہ کہ انسان دین کو اپنی خواہش کا تابع سمجھ لے گا. یعنی وہ یہ چاہے گا صاحب کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی دین ہو، جس پہ ہم راضی ہوں ویسا دین ہو، جس پہ ہم خوش ہوں ویسا دین کہہ رہا ہو. جب ہم دین واقعی کو اپنی خواہشات کے سانچے میں ڈھال لیں گے
اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھر دی جائے گی صاحب کہ بس یہی دین ہے جو ہم نے رسموں کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ایک سے ایک نئی رسمیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور شدت اس بات کی ہے کہ اس کو بعنوان دین انجام دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں کیا گویا کچھ بھی نہیں کیا۔ جب اس حد تک سوچ پہنچ جائے گی کہ ہماری اپنی بنائی چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہو جائیں کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اور وہ باتیں جو خدا و رسول نے کہی ہیں اسے ہم اگنور کرنے لگیں، تو حقیقت یہ ہے کہ امام آئیں گے تو کہتے ہیں مجدد دین شریعت سنت جو مردہ اس کو زندہ کریں گے۔ واہ، جو قانون الہی پامال ہو چکے ہیں اس کا احیاء کرنے کے لیے امام آئیں گے۔ جب وہ حقیقی دین اور حقیقی قوانین ہمارے سامنے آئیں گے تو جو بناوٹی دین کا پردہ آنکھوں پہ پڑا ہے تو خامخواہ اس نظر دیکھنے والا ارے یہ کون سا نیا دین آ گیا بھائی، ہم تو سنے نہیں تھے ایسا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ واقعیت دین کو دنیا کے سامنے ایسا پیش کیا جائے کہ اس پستی تک ہم نہ پہنچنے پائیں کہ امام کے فرمان کو نیا دین سے تعبیر کرنے لگیں اور امام کی بات کو نیا مذہب و مسلک کہنے لگیں۔ یہ کہنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم اتنا دور ہو چکے ہیں جہل کی بنیاد پر، غفلتوں کی بنیاد پر، اور اپنی بنائی ہوئی رسومات میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آج پورے معاشرے میں جو پریشانیاں ملت کے سامنے ہیں اس میں بہت بڑا رول ہمارے انہی اپنے خود ساختہ رسومات و طریقوں کا ہے، جس کی بنیاد پہ شریعت سے ہم غافل ہوتے چلے گئے۔ بہت اچھی بات کہی آقا، بہت اچھی بات کہی۔ اگر وقت کی کمی ہے ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کو یہیں پر وائنڈ اپ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے سوال ہیں۔ اور ناظرین اکرام، یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ تھا، اس کے بعد ہمارا آخری ایپیسوڈ ہوگا، یعنی ہمارے 5 ایپیسوڈ مکمل ہو جائیں گے۔ فی الحال ہمیں اور آغا اور شوکت صاحب کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ چاہے سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی کی دنیا ہو، آپ اس میں اچھی چیزوں کو دیکھیے، اچھی چیزوں سے استفادہ کیجیے تاکہ آپ کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ گندگی کو ذہنوں میں نہ رکھ کر اچھی چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اور امام کے انتظار میں ایسے کھو جائیں کہ آپ کام بھی کریں، جو بھی آپ کام کریں اس میں امام کو ہر وقت یاد رکھیں، تو یقیناً آپ کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، آپ خود بھی کامیاب ہوں گے۔ دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت۔ خدا حافظ۔